एपिसोड 665। वो ख्वाबगाह बड़ी पुरसकून और आरामदेह थी। बिस्तर निहायत मुलायम था। बैठने और लेटने वाला उसमें धंस जाता था। वो थकन महसूस कर रही थी। आराम से हाथ पांव फैलाकर लेट गई। वो पिछली रात पारस के साथ जागती रही थी। सुबह होते ही उसे छोड़कर निकल गई थी और अब तक भटक रही थी। आराम से लेटने के बाद आंखें आप ही आप बंद होने लगीं। थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद में डूब गई। जब आंख खुली तो वो चंद लम्हों तक साकित पड़ी रही। सोचने लगी, ये कौन सी जगह है? ये किसका बिस्तर है? क्या मैं ख्वाब देख रही हूं? फिर उसे रईसज़ादा याद आया। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। सर घुमाकर फर्श की तरफ देखा। अय्याश आशिक की लाश उसी तरह पड़ी हुई थी जैसी मारिया ने सोने से पहले देखी थी। घड़ी की टन टन सुनाई थी। उसने सर उठाकर सामने दीवार को देखा। वहां घड़ी में 4 बज गए थे। उसने चीख कर आवाज दी, पारस, तुम कहाँ हो? क्या यहां आ गए हो? मुझे जवाब दो पारस। ये मरने वाला कह रहा था तुम आधे घंटे में आ जाओगे, फिर क्यों नहीं आ रहे हो? उसने बिस्तर से उतरकर अपनी चादर और नकाब को उठाया। आईने के सामने नकाब बांधकर चादर ओढ़ी। अपने अक्स को देखा, फिर बोली, मैं इतनी देर तक धोखे में आकर सोती रही। पता नहीं पारस कितनी दूर चला गया होगा। मैं उसे कहाँ ढूंढूं? किससे उसका पता पूछूं? कोई बताए या ना बताए, मुझे तो पूछना ही होगा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं उसे मरते दम तक ढूंढती रहूंगी। वो आईने के पास से पलट गई। तेजी से चलती हुई बंगले के बाहर आई। पोर्च में वही रोल्स रॉयस कार खड़ी थी। वो कार से लिपट गई। मायूस होकर बोली, मैं गाड़ी नहीं चला सकती। पारस ठीक कहता था। मैं नादान हूं, कुछ नहीं जानती हूं। मुझे बहुत कुछ सीखना होगा। अगर मुझे ड्राइविंग आती तो मैं ये गाड़ी चलाती हुई पारस तक जरूर पहुंच जाती। उसने गाड़ी को हसरत से देखा, फिर तेजी से कदम बढ़ाती हुई बंगले के अहाते से बाहर चली गई। लॉरेंस डिकोजा इस बात को अहमियत दे रहा था कि पारस तंजीम वालों की कैद में न पहुंचे। उसे बचाए रखने के लिए लाजमी था कि वो ड्राइवर बनकर नैन्सी से मुलाकात के लिए जाए। दूसरी बात यह कि पारस अपनी शीबा मम्मी के कातिलों से किस्तों में इंतकाम ले रहा था। पहले उसकी आंख फोड़ी, फिर हाथ कटवाया और अब उसकी एक टांग काटने वाला था। डिकोजा सोच रहा था, पारस को यह आखिरी इंतकाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि वहां भी सख्त पहरा था। वो गिरफ्तार हो सकता था। ये सोचकर डिकोजा ने शीबा के कातिल तक रसाई हासिल की। दरअसल उसने बराह रास्त शीबा को कत्ल नहीं किया था। डमी फराद बनकर उसकी इज्जत से खेलता रहा था। जब राज खुला तो शीबा हया से मर गई, यानी वो उसकी मौत का सबब बन गया। अगर वो ऐसी शैतानी हरकत ना करता तो शीबा खुदकुशी ना करती। उस शैतान ने उसे बिलवास्ता कत्ल किया था। वो तंजीम वाली फौज में सीक्रेट एजेंट था। उसकी हिफाजत की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। इसके बावजूद वो एक आंख और एक हाथ से महरूम हो गया था। तंजीम वाले फौज के अफसरान को यकीन था कि तीसरी बार पारस उनकी गिरफ्त में आ जाएगा। सीक्रेट एजेंट के कॉटेज के चारों तरफ मुसल्लह फौजी जवानों का सख्त पहरा था। वो कॉटेज समंदर के साहिल पर था। वहां बेशुमार मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े तफरी के लिए आया करते थे। तफरी करने वालों को कॉटेज के करीब जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन बाज़ औक़ात मासूम बच्चों को रोका नहीं जा सकता था। डिकोजा ने ऐसे ही एक बच्चे के जरिए कॉटेज के मेन गेट की तरफ गेंद फेंकी। बच्चा अपनी गेंद के लिए दौड़ता हुआ गया। गेट पर खड़े हुए एक फौजी जवान ने गेंद उठाकर हंसते हुए कहा, मैं इससे खेलूंगा, तो मैं नहीं दूंगा। बच्चे ने कहा, यह गेंद मेरी है, तो हमारी नहीं है, मुझे दो, नहीं तो डैडी से शिकायत कर दूंगा, फिर वो तुम्हारी पिटाई करेंगे। फौजी जवान ने हंसते हुए उससे चंद बातें की, फिर उसे गेंद दे दी। बच्चा चला गया। डिकोजा उस फौजी के दिमाग में रह गया। वहां से उसने एक फौजी अफसर तक रसाई हासिल की। वो अफसर कभी कभी कॉटेज के अंदर जाता था और उस सीक्रेट एजेंट की ज़रूरियात पूरी करता था। अगर कोई मामूली दुश्मन होता तो ऐसे सख्त हिफाजती इंतजामात न किए जाते, क्योंकि अब उस अपाहज सीक्रेट एजेंट की अहमियत नहीं रही थी। सरकारी तौर पर सिर्फ 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन वो पारस को गिरफ्तार करके फरहाद को कमज़ोर बनाना चाहते थे। इसलिए कॉटेज के चारों तरफ दिन रात मुस्तैद रहते थे। इतनी मुस्तैदी और हिफाजत के बावजूद डिकोजा उस काने एजेंट के अंदर पहुंच गया। शाम का वक्त था। एक फौजी डॉक्टर उसके कटे हुए हाथ की मरहम पट्टी कर रहा था। जब वो चला गया तो काना उठकर टहलने लगा। डिकोजा ने उसकी सोच में कहा, आज मेरे पास दोनों पाँव हैं, मैं आराम से टहल रहा हूं। जब एक पाँव कट जाएगा तो टहलना और अपने बल पर चलना फिरना एक ख्वाब हो जाएगा। मुझे बैसाखी का सहारा लेना होगा। वो आईने के सामने खड़े होकर एक आंख से अपना अक्स देखने लगा।
اور سوچنے لگا، وہ شیطان کا بچہ مجھ سے انتقام نہیں لے سکے گا۔ باہر سخت پہرا ہے، اندر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ پھر میری جیب میں بھرا ہوا ریوالور رہتا ہے۔ ڈاکٹر اور آفیسر کے سوا کوئی بھی کمرے میں داخل ہونا چاہے تو مجھے پوچھے بغیر اسے گولی مار دینے کی اجازت ہے۔ ڈیکوزا اسے آئینے کے پاس سے چلاتا ہوا دروازے کے پاس لایا، دروازے کو اندر سے بند کرایا، پھر کہا، ہیلو کانے دجال، کیسے ہو؟ اس نے گھبرا کر ایک ہاتھ سے سر کو تھام لیا۔ خلا میں تکتے ہوئے سوچنے لگا، کیا میرے اندر کوئی بول رہا ہے؟ موت بول رہی ہے۔ وہ چیخ کر مسلح پہرے داروں کو بلانا چاہتا تھا۔ ڈیکوزا نے اسے موقع نہیں دیا۔ اس کے دماغ پر قبضہ جما کر جیب سے ریوالور کو نکالا، پھر اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ دماغ کو ذرا آزاد چھوڑ کر بولا، مرنا چاہتے ہو تو ریوالور کی نال کن پٹی پر رکھو، زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس نال کو ایک پاؤں کے گھٹنے پر رکھو، یہ آخری سزا ہے۔ بولو کیا چاہتے ہو، موت یا لنگڑی زندگی؟ وہ پھر چیخنا چاہتا تھا مگر حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ ریوالور اس کے گھٹنے کی طرف جا رہا تھا اور وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈیکوزا نے کہا، اگر یہ منظور نہیں ہے تو ریوالور کنپٹی کی طرف لے جاؤ۔ وہ ریوالور والا ہاتھ کنپٹی کی طرف جانے لگا۔ وہ کانے دشمن کا اپنا ہاتھ تھا اور وہ اسے روک نہیں سکتا تھا۔ خوف سے کانپتے ہوئے بولا، نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ ریوالور کی نال تیزی سے گھٹنے پر آئی، پھر ٹھائیں سے گولی چل گئی۔ اس کی حلق سے ایک چیخ نکلی، گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، خون تیزی سے بہنے لگا۔ باہر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر فوجی افسر نے دروازہ پیٹتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا؟ یہ گولی کس نے چلائی ہے؟ دروازہ کھولو۔ دوسری بار ٹھائیں کی آواز ابھری، ران کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تیسرے فائر سے پنڈلی کے ساتھ والی ہڈی ٹوٹ گئی۔ چوتھی گولی نے ٹخنے کو چور چور کر دیا۔ ڈیکوزا اس سے پانچویں گولی نہ چلوا سکا۔ شکار بے ہوش ہو چکا تھا، وہ دماغ سے نکل آیا۔ کوئلی نے باہر جانے کے لیے لباس تبدیل کر لیا تھا۔ شوخ رنگ کی پیٹی کوٹ اور بلاؤز میں اس کا حسن اور شباب دونوں نکھر آئے تھے۔ وہ اتنے کھلے ہوئے گلے کا بلاؤز پہنتی تھی کہ بلاؤز نہ بھی پہنتی تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ ڈیکوزا نے دھڑکتے ہوئے اور کانپتے ہوئے دل سے پوچھا، میرے صبر کا امتحان کب تک لوگی؟ تم دیکھ رہی ہو میں نے شراب چھوڑ دی ہے، یوگا کی مشقیں کر رہا ہوں۔ ابھی کرتے رہو، میں کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہوں، تمہارے ساتھ رہتی ہوں۔ جب میں دیکھوں گی کہ تم 2 میل کی دوڑ لگا سکتے ہو اور 5 منٹ تک سانس روک سکتے ہو تو میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ فاتحانہ انداز میں قہقہے لگانے لگی۔ پھر بولی، تم مجھے پارس تک پہنچانے والے تھے، میں لباس بدل کر آ گئی ہوں، مجھے وہاں پہنچاؤ، پھر دیکھنا وہ نوجوان مجھے دیکھ کر کسی اور کو دیکھنا بھول جائے گا۔ وہ کہنے لگا، بہت زیادہ خوش فہمی ہو گئی ہے، تم جل کر بول رہے ہو، شرط لگاؤ، وہ تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالے گا۔ وہ غرا کر بولی، تم میری انسلٹ کر رہے ہو، میں ضرور شرط لگاؤں گی، اسے دیوانہ بنا کر یہاں تمہارے سامنے لاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اگر تم جیت جاؤ گی تو میں 12 گھنٹے کے لیے تمہارا غلام بن جاؤں گا۔ تم مجھ سے جیسی بھی خدمت کرانا چاہو گی میں انکار نہیں کروں گا، مجھے منظور ہے۔ اگر میں ہار جاؤں گی تو 12 گھنٹے کے لیے تمہاری کنیز بن جاؤں گی، تم مجھ سے جیسا بھی سلوک کرو گے میں اعتراض نہیں کروں گی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی شرط منظور کر لی۔ ڈیکوزا نے کہا، میں ابھی پارس کا ٹھکانہ معلوم کرتا ہوں۔ وہ آنکھیں بند کر کے خیال خانی کی پرواز کرتا ہوا نینسی کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ روما اور ڈان مورس کے ساتھ ایک بہت بڑے شاپنگ سینٹر میں تھی۔ اس کے دماغ میں یقیناً ڈینی دانیال ہوگا، اس لیے ڈیکوزا بالکل خاموش تھا۔ جب نینسی شاپنگ کے بعد کاؤنٹر پر بل ادا کرنے لگی تو دانیال نے کہا، کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے کیشیئر سے کوئی بات کرو۔ نینسی نے بات کی۔ دانیال نے کہا، میں کیشیئر کے پاس جا رہا ہوں، تم ڈرائیور کی تصویروں والا لفافہ اسے دے دو۔ نینسی نے بل کی رقم کے ساتھ وہ لفافہ کیشیئر کو دے دیا۔ ادھر ڈیکوزا بھی کیشیئر کے دماغ میں پہنچ گیا تھا، لیکن اس طرح بات بننے والی نہیں تھی۔ اس نے وہیں دکان میں ایک گاہک کی آواز سنی، پھر اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ اس کے ذریعے کیشیئر پر نظر رکھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ پارس ابھی میک اپ میں آ رہا ہے اور کیشیئر سے وہ لفافہ لے کر جانے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک جوان آیا، اس نے میک اپ کے 2-4 آئٹم خریدے، پھر بل ادا کرنے کاؤنٹر پر آیا۔ کیشیئر نے مطلوبہ رقم لے کر وہ لفافہ اس کے حوالے کر دیا۔ نوجوان لفافہ لے کر باہر پارکنگ ایریا میں آیا۔ ڈیکوزا کا معمول اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نے بھی اپنی کار میں آ کر اسٹیئرنگ سیٹ سنبھالی۔ نوجوان کی کار وہاں سے نکل کر جانے لگی۔ معمول نے اپنی کار اس کے پیچھے لگا دی۔
वो ट्रैफिक के हुजूम में आगे पीछे चलते रहे। फिर नौजवान की कार कैसीनो की एक इमारत के बेसमेंट में चली गई। बेसमेंट में सिर्फ कारें पार्क की जाती थीं। नौजवान अपनी कार वहां छोड़कर इमारत के एक हिस्से में आया और एक लिफ्ट के सामने पहुंच गया। वहां पहले से 2 औरतें खड़ी हुई थीं। डिकोजा का मामूल भी उनके साथ लिफ्ट में किया। फिर नौजवान के साथ 7वीं मंजिल पर लिफ्ट से बाहर आ गया। वहां होटलों की तरह मुख्तलिफ कमरों के दरवाजे दिखाई दे रहे थे। नौजवान एक दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। डिकोजा उस मामूल को वापस शॉपिंग सेंटर पहुंचाने के बाद दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। फिर आंखें खोलकर कोयली से बोला, कैसीनो डेलाला की इमारत में जाओ। पारस 7वीं मंजिल के 12 नंबर के कमरे में है। उसने अपना पर्स उठाया। वो जाना चाहती थी। डिकोजा ने कहा, अपनी शर्त याद रखना। वो बल खाती हुई दरवाजे तक गई। फिर बोली, याद है, मेरी वापसी पर हम दोनों में से कोई एक 12 घंटे के लिए दूसरे का ताबेदार हो जाएगा। वो मुस्कुराती हुई चली गई। डिकोजा थोड़ी देर के लिए खाली दरवाजे को देखता रहा। फिर उठकर खड़ा हो गया। कोयली ना सही, उस जैसी कोई ज़बरदस्त हसीना ख्यालखानी की मुट्ठी में आ सकती थी। अगर कोयली शर्त हार जाती तो वो 12 घंटे तक खूब गम गलत करता रहता। खुद हारने की सूरत में कोयली की मुतबादिल हसीना लाजमी हो गई थी। वो लिबास तब्दील करके जाने लगा। शाम के 5 बज रहे थे। वो रोज़ सुबह 5 बजे और शाम 5 बजे सुपर मास्टर से रब्ता कायम करता था। तंजीम वाले मुल्क आने के बाद ये खदशा पैदा हो गया था कि फरहाद वगैरह डिकोजा के ज़रिए सुपर मास्टर तक पहुँच सकते हैं, लिहाजा उसे रब्ता कायम करने से मना कर दिया गया था। सुपर मास्टर खुद ही आवाज़ और लहजा बदल कर उसे मुखातिब कर लिया करता था। वो बाहर ना जा सका। सुपर मास्टर किसी वक्त भी आने वाला था। वो बाहर के हुजूम में पूरी तवज्जो से बातें नहीं कर सकता था, इसलिए होटल के कमरे ही में रह गया। एक सोफे पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 20 मिनट के बाद उसने बदली हुई आवाज़ और लहजे में अपने दिमाग में सुना। कोड वर्ड्स के ज़रिए यकीन हुआ कि वो सुपर मास्टर है। वो पूछ रहा था, पारस का मामला कहाँ तक पहुँचा है? मैंने उसका ठिकाना मालूम कर लिया है। कोयली उससे मिलने गई है। तुम्हें कोयली के दिमाग में रहना चाहिए। उसे किसी मौके पर टेलीपैथी की ज़रूरत हो सकती है। मास्टर वीवॉन, उसे अपने हुस्न और शबाब पर बड़ा नाज है। वो दावा करके गई है कि पारस को दीवाना बना कर ले आएगी। वो अपने दावे में अक्सर कामयाब रहती है। तुम पारस को अगवा करने और वहाँ से निकल आने के इंतज़ामात का फिर से जायज़ा लो, कहीं कोई खामी न रह जाए। मैं थोड़ी देर पहले जायज़ा ले चुका हूँ। मेरे मातहत बिल्कुल अलर्ट हैं। मेरा हुक्म सुनते ही हेलीकॉप्टर उस होटल की छत पर आएगा। हम पारस को बेहोश करके उसमें सिर्फ आधे घंटे तक सफ़र करेंगे। एक वीराने में हमारे लिए तैयारा मौजूद है। हम हेलीकॉप्टर से तैयारे में मुंतकिल होकर तंजीम वाले मुल्क की सरहद से निकल आएंगे। डिकोजा, वक्त का ख्याल रखो। मैंने पारस दोम को 24 घंटे बाद रिहा करने का वादा किया है। वो वादा पूरा करने के लिए सिर्फ 4 घंटे रह गए हैं। अगर मैंने उसे रिहा ना किया तो फरहाद की दुश्मनी शुरू हो जाएगी। मैं चाहता हूँ पारस अव्वल भी हमारी कैद में आ जाए, तो फिर फरहाद तुम नहीं मारेगा। दोनों बेटों की सलामती के लिए हमारे सामने घुटने टेक देगा। डिकोजा ने कहा, हम 4 घंटे के अंदर पारस अव्वल को यहाँ से निकाल ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। देर हो सकती है। मैं जल्दबाजी में काम बिगाड़ना नहीं चाहता। आप 2 घंटे बाद राब्ता कायम करें। सुपर मास्टर दिमाग से चला गया। उसने गहरी सांस ली। कमरे के अंदर घुटन महसूस हो रही थी। वो बाहर आ गया। कॉरिडोर से गुजरता हुआ लिफ्ट में पहुंचा। वो लिफ्ट उसे नीचे ले आई। वो ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता था। थोड़ी देर होटल के बाहर खुली फजा में सांस लेना चाहता था। किसी हसीना को टेलीपैथी के जरिए शिकार करके अपने कमरे में ले जाना चाहता था। नीचे पहुंचकर जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गईं। एक निहायती हसीन और जमील कमसिन दोशीज़ा नजर आई। वो एक ऐसे शख्स के साथ थी जो सूरत से ही बदमाश नजर आता था। डिकोजा को लिफ्ट से बाहर जाना था और उस हसीना को बदमाश के साथ लिफ्ट के अंदर आकर कहीं ऊपर जाना था। डिकोजा ने कहा, आप अंदर आ जाएं, मैं अपने कमरे में रुमाल भूल गया हूँ, वापस ऊपर जा रहा हूँ। वो दोनों अंदर आ गए। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। डिकोजा ने पूछा, आप किस फ्लोर पे जाएंगे? 4th फ्लोर, जवाब मिला। डिकोजा ने 4थी मंजिल का बटन दबा दिया। इसके साथ ही बोलने वाले के दिमाग में पहुंच गया। उसकी सोच बता रही थी, वो एक स्मगलर है। सिकंदरिया से चंद हीरे स्मगल करके लाया है।
اور یہاں کسی پارٹی سے ان کا سودا کرنے والا ہے۔ لفٹ چوتھی منزل پر رک گئی۔ وہ دونوں چلے گئے۔ دروازہ پھر بند ہو گیا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں جلدی سے آیا، پھر ریسیور اٹھا کر بولا، پلیز 4 فلور کے کمرہ نمبر 9 سے رابطہ قائم کریں۔ ڈیکوزا نے اتنی دیر میں یہ معلوم کر لیا کہ وہ کمسن حسینہ کو کہیں سے پھانس کر لایا ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو۔ ڈیکوزا نے کہا، ہیلو ماسٹر، میں یہ بتا سکتا ہوں کہ تمہارے پاس کتنے ہیرے ہیں اور وہ کہاں چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، تم کون ہو؟ اگر مجھے دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہو تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فیصلہ سناؤ۔ ہیرے چاہتے ہو یا وہ حسینہ جسے کہیں سے پھانس کر لائے ہو؟ 2 میں سے ایک چیز میری ہوگی، دوسری تمہاری۔ تم ہیروں کے متعلق کیسے جانتے ہو؟ وقت ضائع کر رہے ہو، فیصلہ سناؤ۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ میں لڑکی تمہارے حوالے کر دوں تو تم ان قیمتی ہیروں کو بعد میں طلب نہیں کرو گے یا پولیس والوں کو میرے پیچھے نہیں لگاؤ گے؟ تم کل رات اس ہوٹل میں آئے تھے، میں تمہارا دشمن ہوتا یا ہیرے جواہرات کا لالچی ہوتا تو ابھی تم آہنی سلاخوں کے پیچھے ہوتے یا ان ہیروں کو میرے اور اپنے درمیان تقسیم کر چکے ہوتے۔ میں ہیروں کا نہیں، حسن کا قدردان ہوں۔ اس حسینہ کو 7ویں منزل کے 12 نمبر کمرے میں پہنچا دو۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ ڈیکوزا اسے اپنے کمرے کا نمبر بتا کر پھر ریسیور رکھ کر اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ ادھر وہ ریسیور رکھ کر حسینہ سے کہہ رہا تھا، ابھی فون پر معلوم ہوا ہے کہ تمہارا پارس 7ویں منزل کے 12ویں کمرے میں ہے، میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں۔ ڈیکوزا پارس کا نام سن کر چونک گیا۔ وہ اسمگلر سوٹ کیس کھول کر ایک ریوالور نکالنے کے بعد اس میں سائلنسر لگا رہا تھا۔ حسینہ نے پوچھا، کیا تم میرے پارس کو گولی مارو گے؟ پارس کو نہیں، اس شخص کو ماروں گا جو تمہیں چھین لینا چاہتا ہے۔ ڈیکوزا نے ماریا کی آواز سن کر اس کے دماغ میں چھلانگ لگائی، لیکن واپس آ گیا۔ اس نے سانس روک لی تھی۔ وہ گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا، تیزی سے سوچنے لگا، کیا پارس یا فرحات اس لڑکی کے ذریعے مجھے جال میں پھانس رہے ہیں؟ اس کے دماغ میں پہلا خیال یہی آیا کہ ہوٹل کے کمرے سے نکل بھاگے۔ پھر یہ سمجھ میں آیا، ابھی وہ حسینہ کے دماغ میں پہنچنے کی ناکام کوشش کر چکا ہے۔ یہ بات فرحات کو معلوم ہو چکی ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ ابھی کسی نے 7ویں منزل کے 12 نمبر کمرے سے فون کیا تھا۔ فرحات کی ٹیلی پیتھی جاننے والی پوری ٹیم نے 12 نمبر کمرے کا اور ہوٹل کا محاصرہ کر لیا ہوگا۔ وہ جھاگ کی طرح صوفے پر بیٹھ گیا۔ اچانک کوئلی کا خیال آیا، اگر وہ پارس کو اپنی ذات میں الجھا رہی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پارس کو اس ہوٹل میں آنے والی حسینہ کا علم نہیں ہے، اور یہ حسینہ کسی وجہ سے پارس کو ڈھونڈتی ہوئی اس اسمگلر کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ اس نے کوئلی کے دماغ پر دستک دی، کوڈ ورڈز ادا کیے۔ کوئلی نے کہا، سوری، ابھی میں پارس کو ٹریپ کرنے میں کامیاب ہونے والی ہوں، تم بعد میں رابطہ قائم کرنا۔ اس نے سانس روک لی۔ ڈیکوزا واپس اپنی جگہ آ گیا۔ اس نے ذرا سی دیر میں معلوم کر لیا تھا کہ پارس کوئلی کے سامنے موجود ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ ہوٹل میں آنے والی حسینہ سے بے خبر ہے۔ وہ جھنجھلا رہا تھا۔ ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کر کے بھی یہ صحیح طور پر معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ خیال خانی کرنے والے دشمن اسے گھیر رہے ہیں یا وہ محض دہشت میں مبتلا ہے۔ پارس کا تعلق اس حسینہ سے ہے یا وہ حسینہ یوں ہی اس کی دیوانی ہو کر اسے تلاش کرتے ہوئے ایک اسمگلر کے پاس آ گئی ہے۔ دوسری طرف کوئلی نے درست کہا تھا کہ وہ پارس کو ٹریپ کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ جب وہ ڈیکوزا کے بتائے ہوئے پتے پر پارس کے کمرے میں پہنچی تو وہ لفافے سے ڈرائیور کی تصویر نکال کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے بڑے سے آئینے کے پاس میک اپ کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر کوئلی کو دیکھا، پھر ناگواری سے بولا، کیا تم اتنی سی تہذیب نہیں جانتی کہ دوسرے کے ہاں اجازت لے کر آنا چاہیے؟ کوئلی کو ذرا دکھ ہوا۔ اسے پہلی بار دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے، اور وہ تھا کہ اسے تہذیب سکھا رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں اس کمرے کو دوسرے کا نہیں، اپنا سمجھ کر آئی ہوں، اور جب آ ہی گئی ہوں تو تم اخلاق اور تہذیب کا مظاہرہ کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ گیا، پھر کہنے لگا، میں تمہاری اس نادانی کو نظر انداز کرتا ہوں۔ آؤ بیٹھو، پہلے بتاؤ کیا پیو گی، ٹھنڈا یا گرم؟ وہ قریب آ کر بولی، جو پلانا چاہتے ہو اپنی آنکھوں سے پلاؤ۔ پارس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اسے محسوس ہوا کہ آنے والی کی آنکھیں اسے گرفتار کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ پارس اپنی ماریا کا زہر ہضم کر لیتا ہے، جو زہر کو معمولی نشے کی طرح قبول کر لیتا تھا۔
اس پر کوئلی کی تنویمی عمل کرنے والی آنکھیں بھلا کیا اثر کر سکتی تھیں؟ چند لمحوں کے بعد ہی پارس کا خیال درست نکلا۔ وہ اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر کہہ رہی تھی، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میری آنکھوں میں ڈوب رہے ہو، اب ان آنکھوں کے زہر سے نہیں نکل سکو گے۔ وہ کہنے لگا، میں ان آنکھوں میں ڈوب رہا ہوں، مجھے بتاؤ تم کون ہو، مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ پہلے تم میرے معمول بن جاؤ، پھر بتاؤں گی۔ مجھے کوئی بات معلوم نہ ہو تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، پلیز اپنا مقصد بتاؤ۔ وہ بتانا ضروری نہیں سمجھتی تھی، اسے یقین تھا کہ وہ نوجوان دوسروں کی طرح آسانی سے اس کا معمول بن جائے گا۔ وہ اپنی دانش میں اسے بڑی کامیابی سے سحر زدہ کر رہی تھی۔ پارس نے اس کا ایک ہاتھ تھام لیا، پھر اس کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ہٹا لیں۔ وہ تعجب سے بولی، کیا میری آنکھیں تمہیں متاثر نہیں کر رہی ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، تم سر سے پاؤں تک متاثر کر رہی ہو، کیا میں تمہارا یہ ہاتھ چوم سکتا ہوں؟ وہ خوش ہو گئی۔ آنکھوں کا نہ سہی، حسن و شباب کا جادو تو چل رہا تھا۔ پارس نے اس کی ہتھیلی کی پوچھ پر ہونٹ رکھے، پھر اس کے دانت نمایاں ہو گئے۔ دوسرے لمحے کوئلی کے حلق سے چیخ نکلی، اس کی آنکھوں کے سامنے کمرے کے در و دیوار گھومنے لگے۔ اپنے جسم کے اندر زہر کی جلن محسوس کرتے ہوئے چکرا کر گر پڑی، اور جہاں گری وہاں سے پھر اٹھ نہ سکی۔ ہوٹل کے کمرے میں ڈیکوزا سہما ہوا سا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ مارے خوف کے اچھل کر کھڑا ہو گیا، جیسے موت دروازے پر دستک دے رہی ہو۔ سوال پیدا ہوا، کون آیا ہے؟ جواب سمجھ میں آیا، سائلنسر لگی ہوئی موت۔ موت اچانک ہی آ کر دبوچ لے تو آدمی کسی خوف کے بغیر مر جاتا ہے، کیونکہ خوف زدہ ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن پہلے سے اطلاع مل جائے کہ موت فلاں وقت ضرور آئے گی تو اس کے آنے سے پہلے ہی آدمی دہشت سے مرتا رہتا ہے۔ برا ہو ٹیلی پیتھی کا، جس کے ذریعے ڈیکوزا کو معلوم ہو گیا تھا کہ ماریا پارس کو تلاش کرتی ہوئی اس ہوٹل میں آئی ہے، گویا موت آئی ہے۔ ڈیکوزا نے خیال خانی کے ذریعے معلوم کیا تھا۔ وہ اسمگلر سائلنسر لگا ہوا ریوالور لے کر ماریا کے ساتھ آیا تھا۔ اسے ریوالور کا خوف نہیں تھا، وہ دماغی جھٹکا پہنچا کر اسمگلر کے ہاتھ سے ریوالور گرا سکتا تھا، اسے مار کر بھگا سکتا تھا اور ماریا کو مال غنیمت کی طرح حاصل کر سکتا تھا۔ لیکن یہ سوچ کر خوف آ رہا تھا کہ ماریا کے دماغ میں فرحات چھپ کر آ رہا ہوگا۔ دروازے پر دوسری بار دستک ہوئی، اسے دروازہ تو کھولنا ہی تھا، وہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ قریب آ کر چٹخانی ہٹائی اور ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ماریا کے ساتھ اندر آیا، پھر ڈیکوزا کو دیکھ کر بولا، اچھا تو تم ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے لفٹ میں تم ہمارے ساتھ آئے تھے۔ بائی دی وے میں تمہاری معلومات کی داد دیتا ہوں اور یہ ضرور معلوم کرنا چاہوں گا کہ تمہیں ان ہیروں کا علم کیسے ہوا۔ آنے والے نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ ڈیکوزا اسے نظر انداز کر کے ماریا کو مسلسل دیکھتا جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا، مانا کہ یہ بے حد حسین ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آدمی اسے دیوانہ وار دیکھتا جائے اور اس کے قریب تر ہونے کے لیے مچلتا رہے۔ سمجھ میں نہیں آتا اس کے باوجود اس میں کیسی کشش ہے۔ میں اس کے سامنے کوئلی کو ہار جانے کے لیے تیار ہوں۔ اسمگلر نے کہا، تم اس حسینہ کو دیوانہ وار دیکھ رہے ہو، مجھے یقین آ گیا تم ہیرو کے نہیں حسن کے طلبگار ہو۔ میں اسے لے آیا ہوں، لیکن تمہارے حوالے کرنے سے پہلے معلوم کرنا چاہوں گا، تم کون ہو؟ میرے پاس چھپے ہوئے ہیروں کا علم تمہیں کیسے ہوا؟ ماریا دونوں کو باری باری سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، یہ تم لوگ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم نے کہا تھا مجھے اس کمرے میں پارس مل جائے گا۔ ڈیکوزا نے اسمگلر سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے اور کسی پارس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ کہنے لگا، میں کسی پارس کو نہیں جانتا، یہ لڑکی بھی میرے لیے اجنبی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ پارس نامی کسی شخص کی دیوانی ہے اور عقل سے پیدل ہے۔ ماریا نے اسے غصے سے دیکھ کر کہا، تم نے کہا تھا پارس اسی ہوٹل میں ملے گا، پھر اپنے کمرے میں لے جا کر کہا میرا پارس اس کمرے میں ملے گا، اب یہاں آ کر کہتے ہو کسی پارس کو نہیں جانتے؟ تم دونوں مجھے جھوٹے اور مکار لگتے ہو۔ ڈیکوزا نے پوچھا، کیا فرحت علی تیمور تمہارے دماغ میں آ کر بولتا ہے؟ ہاں، جب میں لندن میں تھی تو اس نے کہا میں تنظیم والے ملک جاؤں گی تو پارس ملے گا۔ میں یہاں آئی تو معلوم ہوا کہ میرے دماغ میں فرحت نہیں، کوئی اور دشمن آیا تھا، وہ میرے ذریعے پارس کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ تمہاری دنیا میری سمجھ میں نہیں آتی۔ جو پارس کو ہلاک کرنا چاہتا تھا وہ اس کا دوست بن گیا۔ مجھے یہ دماغ میں آ کر بولنے والے اچھے نہیں لگتے۔ اب تو میں سانس روک لیتی ہوں، کسی کو اپنے اندر آ کر بولنے نہیں دیتی۔
डिकोजा ने पूछा। क्या फरहाद को भी नहीं? वो तो पारस का बाप है। पारस के बाप को तो कभी दिमाग में नहीं आने दूंगी। मैं अच्छी तरह समझ गई हूं, वो अपने बेटे को मुझसे दूर रखना चाहता है। स्मगलर हैरानी से उनकी बातें सुन रहा था। उसने कहा, मैंने फराज साहब का नाम बहुत सुना है। उनकी टेलीपैथी के हैरत अंगेज कारनामे भी सुनने में आते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं था कि उनके बेटे का नाम पारस है और ये लड़की उसी जवान को ढूंढ रही है। वो दोनों हाथों से कानों को पकड़ते हुए बोला, मैंने लाइल्मी में तुमसे झूठ कहा, तुम्हें धोखा देकर यहां ले आया। मैं अपनी गलती की तलाफी करूंगा, तुम्हें गलत हाथों में पड़ने नहीं दूंगा। बोलो, कहाँ जाओगी? किस तरह पारस को तलाश करोगी? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। डिकोजा को इतनी देर में यकीन हो गया कि मारिया के पीछे कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं है। अगर कोई ख्याल खानी करने वाला आएगा भी तो ये नादान लड़की उसे दिमाग में नहीं आने देगी। मारिया खुश होकर उस स्मगलर से पूछ रही थी, क्या तुम मेरे साथ पारस को ढूंढने चलोगे? हाँ, अभी चलो, डिकोजा ने कहा। नहीं मिस्टर, तुम अब भी इस मासूम लड़की को धोखा दे रहे हो। बेहतर है अपने हीरो की फिक्र करो, इसे यहां छोड़ दो। स्मगलर ने साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर जेब से निकाल कर कहा, तुम्हारी जबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी तो मेरे हीरे महफूज रहेंगे। मारिया ने कहा, इसे गोली मार दो, ये हमें पारस के पास जाने से रोक रहा है। डिकोजा ने हंसते हुए कहा, नादान लड़की, तुम्हें पारस ने मेरे पास भेजा है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा पारस भी दिमाग में आकर बोलने लगा है? वो हैरत और मुसर्रत से बोली, क्या सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूं। उसने मेरे दिमाग में आकर कहा था, तुम्हें एक बदमाश होटल में ले आया है, उसके पास स्मगल किए हुए हीरे हैं, लेकिन मैं हीरों के चक्कर में ना पड़ूं और तुम्हें अपने कमरे में बुला लूं। स्मगलर ने उसे घूर कर देखा, फिर पूछा, क्या तुम इसे हासिल करने के लिए कोई चाल चल रहे हो? बेवकूफ, तुम मेरे सामने रिवॉल्वर ताने खड़े हुए हो, ठाई से गोली मार सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकोगे। पारस ने कहा है, तुम अपना रिवॉल्वर मेरी तरफ उछाल दोगे, फिर इस कमरे से चले जाओगे। मारिया ने पूछा, वो तुम्हारे पास आता है तो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आता? डिकोजा ने कहा, मैं अभी पूछकर बताता हूं। ए भाई पारस, अगर तुम सुन रहे हो तो अपनी महबूबा के दिमाग में आकर उसकी तसल्ली करो। ये कहकर उसने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया, फिर कहा, पारस मेरे दिमाग में बोल रहा है। जब तुम उस बदमाश के कमरे में थीं तो वो तुम्हारे दिमाग में आना चाहता था, लेकिन तुमने सांस रोक ली थी। क्या ये सच है? वो जल्दी से हाँ के अंदाज में सर हिलाते हुए बोली, मुझे क्या मालूम था कि मेरा पारस आ रहा है? मालूम होता तो कभी सांस ना रोकती। उससे कहो कि मेरे पास फौरन आए, मैं उसे ढूंढते ढूंढते थक गई हूं। डिकोजा ने कहा, वो तुम्हारे पास आ रहा है, लेकिन इस बदमाश से पहले निपटेगा। ये देखो। उसने स्मगलर के दिमाग में पहुंचकर उसके रिवॉल्वर को अपनी तरफ उछाला, उसे कैच किया, फिर सोच के जरिए कहा, मैं तुम्हारे अंदर पारस बोल रहा हूं। ये रिवॉल्वर तुम्हें वापस मिल जाएगा। तुम्हारे छुपाए हुए हीरे किसी पर जाहिर नहीं किए जाएंगे। इस लड़की को छोड़कर चले जाओ। उसने आगे बढ़कर रिवॉल्वर उसे वापस कर दिया। वो मारिया से कहने लगा, अभी मेरे दिमाग में मिस्टर पारस बोल रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। डिकोजा उसी वक्त मारिया के दिमाग में पहुंचा। वो बेख्तियार सांस रोकना चाहती थी। उसने कहा, मैं पारस हूं, क्या तुम फिर मुझे भगाना चाहती हो? वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं पारस, तुम्हारी मारिया तुम्हें कैसे भगा सकती है? मैं समझ रही थी दिमाग में कोई दुश्मन आ रहा है। अब सांस नहीं रोकूंगी। फिर वो स्मगलर से बोली, तुम यहां से जाओ। वो खामखा टेलीपैथी वालों में फंसना नहीं चाहता था। उसे हीरो के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत मिल रही थी। वो फौरन ही बाहर चला गया। डिकोजा ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया, फिर एक हाथ उसकी कमर पर डालकर दूसरे हाथ से बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो वहां आराम से बातें करेंगे। वो उसे एक तरफ धक्का देते हुए बोली, खामोश रहो, मुझे पारस से बातें करने दो। वो बिस्तर पर आकर बैठ गई, फिर बोली, हाँ पारस, अब बोलो, तुम कहाँ हो? खुद मेरे पास क्यों नहीं आते? मुझे इस लंगूर के कमरे में आने के लिए क्यों कहा था? डिकोजा ने सोच के जरिए कहा, इसे लंगूर ना कहो, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इसका दिल खुश करो। कैसे खुश करूं? जैसे मेरा दिल खुश किया करती थी। तुम कहते हो तो खुश कर दूंगी। मैं तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं करती हूं, मगर तुम मुझसे क्यों छुप रहे हो? मैं बहुत मजबूर हूं। मुझे दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर रखा है।
میں نہیں چاہتا دشمن تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے تمہیں اپنے دوست کے پاس چھپ کر رہنے کو کہتا ہوں۔ میں آج رات کسی وقت تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ وہ پوری طرح آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، میں کہاں ہوں اور یہ خوبرو جوان کون ہے؟ اسے فوراً ہی یاد آ گیا کہ وہ پارس کو ٹریپ کرنے آئی تھی اور جسے پھانسنے آئی تھی اس نے خود اسے پھانس لیا ہے۔ اسے یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ اس خوبرو جوان نے اس کی ہتھیلی کی پشت کو چوما تھا، پھر ایسا لگا تھا جیسے سانپ نے ٹس لیا ہو۔ اس کے بعد وہ چکرا کر گر پڑی تھی۔ اتنا یاد آتے ہی وہ اٹھنے لگی مگر اٹھ نہ سکی، سر چکرانے لگا۔ وہ ہائے کہتی ہوئی چاروں شانے چت ہو گئی، کرراتے ہوئے بولی، میں بہت کمزوری محسوس کر رہی ہوں، کیا تم واقعی پارس ہو یا کوئی بلا ہو؟ پارس نے کہا، یہی سوال میں نے کیا تھا، تم کون ہو؟ مگر تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ پھر آہستہ آہستہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ پارس سہارا دینے کے لیے اسے تھامنا چاہتا تھا۔ وہ سہم کر لیٹے ہی لیٹے پیچھے ہٹ کر بولی، خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، تم پارس نہیں ہو، کوئی زہریلے آدمی ہو، میں غلط جگہ آ گئی ہوں۔ اس کمینے بزاد نے مجھے اپنے مقصد میں ناکام بنانے کے لیے یہاں کا پتہ بتایا ہے۔ دانیال نے پارس کے دماغ میں چپکے سے کہا، یہ ٹیلی پیتھی جاننے والے لارنس ڈیکوزا کو کمینہ بزاد کہہ رہی ہے، اس کا نام کوئلی گراہم ہے۔ پارس نے پوچھا، کوئلی، ڈیکوزا تمہیں کسی مقصد میں ناکام بنانا کیوں چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگی، انگور نہ ملیں تو کھٹے معلوم ہوتے ہیں، میں اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، وہ جبرن مجھے حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے انتقاماً اس نے… وہ کہتے کہتے چونک گئی، پھر کہنے لگی، تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تم ڈیکوزا کو کیسے جانتے ہو؟ میں اسے اتنی اچھی طرح جانتا ہوں جتنا کہ ایک دوست اپنے جگری دوست کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ تم بہت خطرناک ہو، آسانی سے قابو میں نہیں آؤ گی، لہٰذا تمہیں قابو میں کرنے کے لیے میں نے تمہارے اندر ہلکا سا زہر پہنچا دیا ہے۔ وہ کرراتے ہوئے آہستہ آہستہ فرش پر سے اٹھ گئی، پھر اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ ڈگمگاتی ہوئی ایزی چیئر پر آ کر گر پڑی۔ پارس نے کہا، تمہارے حسن و شباب میں شیطانی کشش ہے، میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے اپنے دوست ڈیکوزا کو دھوکہ دے سکتا ہوں۔ اس نے چونک کر پارس کو دیکھا، پھر مکاری سے کہا، میں تنویمی عمل میں ناکام رہی مگر میرے حسن و شباب کا جادو چل رہا ہے، میں ڈیکوزا کے اعلی کار کو اسی کے خلاف استعمال کر سکتی ہوں۔ وہ گھور کر بولی، میں کیسے یقین کروں؟ تم اپنے دوست کو دھوکہ دے کر میرا ساتھ دو گے؟ میں نے بیٹے کے دماغ میں آ کر کہا، اس سے کہو اسے پارس کے پاس پہنچا دو گے، لیکن یہ توانائی بحال کرنے کے لیے کچھ کھا پی لے۔ پارس نے کہا، کوئلی، میں تمہیں پارس کے پاس پہنچا دوں گا، کچھ کھا پی کر توانائی حاصل کرو، پھر میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ جب تک پارس کوئلی سے باتیں کرتا رہا، میں اس کے دماغ میں رہ کر تمام اہم معلومات حاصل کرتا رہا۔ ہمیں سپر ماسٹر اور ڈیکوزا کا منصوبہ معلوم ہو گیا تھا۔ میں نے سونیا کے پاس آ کر کہا، ٹیلی پیتھی جاننے والا ڈیکوزا سی ویو کے 10 نمبر کمرے میں ہے، دور سے اس پر نظر رکھو، جب تک کوئی مجبوری نہ ہو اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ میں ابھی آ کر تمہیں تمام باتیں تفصیل سے بتاؤں گا۔ میں نے واپس آ کر پارس کو سمجھایا، کوئلی کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کھلایا پلایا جائے۔ میری ترغیب دینے پر وہ کھانے لگی۔ میں اس سے کہہ رہا تھا، مجھے ضرور کھانا چاہیے، اس جوان کو اپنا دیوانہ بنا کر پارس تک جلد پہنچنا چاہیے۔ میری ترغیب دینے پر وہ کچھ کھانے لگی۔ کھانے کے بعد اس نے ایک کافی پی، پھر اسے نشہ سا ہونے لگا۔ اس کے سامنے در و دیوار گھومنے لگے۔ وہ کہنے لگی، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ بار بار نشہ طاری ہو جاتا ہے، میرا سر چکرا رہا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بستر سے اٹھنا چاہتی تھی۔ میں نے خیال خانی کے ذریعے لٹائے رکھا۔ پارس اسے وہاں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ مطمئن ہو کر لیٹی رہی۔ میری سوچ کی لہریں آہستہ آہستہ اسے تھپکنے لگیں۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ میں نے پارس کے پاس آ کر کہا، کوئلی اور اس کا ساتھی ڈیکوزا تمہیں یہاں سے اغوا کر کے سپر ماسٹر کے پاس پہنچانے آئے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں خطرات سے کھیلنے کے لیے اکثر الٹے سیدھے اقدامات کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ تمہارا معاملہ ہے، بولو کیا چاہتے ہو؟ کوئلی یا ڈیکوزا؟ کوئلی اور ڈیکوزا ہماری چٹکیوں میں ہیں، تم کسی وقت بھی انہیں مسل سکتے ہو یا انہیں وقتی طور پر کامیاب بنا کر سپر ماسٹر تک پہنچ سکتے ہو۔ اس نے کہا، پاپا مجھے سپر ماسٹر تک پہنچنے کا شوق نہیں ہے، لیکن اپنے بھائی تک پہنچنے کا راستہ مل گیا ہے۔ میرے اطراف جال بچھانے کا مطلب یہی ہے کہ سپر ماسٹر ہم دونوں بھائیوں کو قیدی بنا کر آپ کی طاقت کو بالکل ہی توڑ دینا چاہتا ہے۔ گویا یہ صرف میرا معاملہ نہیں ہے، اس میں اہمیت آپ کی ہے۔ خدا نخواستہ آپ کی طاقت ٹوٹے گی
تو ہم سب ٹوٹ کر رہ جائیں گے۔ میں دشمنوں کے ہاتھوں اغوا ہو کر بھائی تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں سپر ماسٹر کا طلسم توڑ کر بھائی کو واپس لے آؤں گا۔ اب آپ اپنا فیصلہ سنائیں۔ باپ بیٹے کا خون ایک، خیال ایک، پھر فیصلہ کیسے ایک نہیں ہوگا؟ لیکن میں ایک شرط پر تمہارے اغوا کا منصوبہ کامیاب ہونے دوں گا۔ ہاں فرمائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ دشمنوں کے پاس ٹیلی پیتھی کا ہتھیار ہے، اس لیے تم باپ کی مدد لینے سے انکار نہیں کرو گے۔ مجھے منظور ہے۔ شاباش، میں تھوڑی دیر بعد تمہارے پاس آؤں گا۔ ابھی کوئلی سے نمٹنے جا رہا ہوں۔ میں کوئلی کے دماغ میں آ گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ میں نے اسے سوچنے پر مجبور کیا۔ نیند کی حالت میں جو سوچیں ہوتی ہیں وہ خواب کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ اس نے خواب میں دھواں دھواں سا ماحول دیکھا، پھر میری آواز سنی۔ میں نے کہا، کوئلی تمہاری آنکھیں سو رہی ہیں، تمہارا جسم سو رہا ہے، مگر دماغ جاگ رہا ہے۔ وہ خاموش تھی، خواب میں خود کو سوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، تمہارا دماغ میری آواز سن رہا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اسے تم سنتی رہو گی اور میرا حکم سمجھ کر اس پر عمل کرتی رہو گی۔ اس نے نیند کی حالت میں میری بات دہرائی۔ میں تھوڑی دیر تک اس کے دماغ کو اپنی آواز اور لہجے سے متاثر کرتا رہا، اس کے حواس پر مسلط ہوتا رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ ٹرانس میں آ گئی ہے اور پوری طرح میری معمولہ بن گئی ہے تو میں نے کہا، تم بیدار ہونے کے بعد بھول جاؤ گی کہ پارس زہریلا ہے اور تم اس کے زہر سے ہمارے جال میں پھنس گئی تھی۔ میں بھول جاؤں گی کہ پارس زہریلا ہے اور اس کے زہر کے باعث تم لوگوں کے جال میں پھنس گئی تھی۔ تم اپنے پہلے منصوبے کے مطابق پارس کو اپنی آنکھوں سے سحر زدہ کرو گی، اسے اپنے ساتھ ہوٹل لے جاؤ گی، وہاں سے پروگرام کے مطابق پہلے اسے ہیلی کاپٹر میں، پھر ایک طیارے میں سپر ماسٹر کے ملک تک لے جاؤ گی۔ اس نے میری بات دہرائی۔ میں نے کہا، تم غیر شعوری طور پر پارس کی حمایت میں رہو گی، سپر ماسٹر اور دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ارادوں سے اسے آگاہ کرتی رہو گی اور سپر ماسٹر کا اعتماد بحال رکھتے ہوئے در پردہ پارس کے کام آتی رہو گی۔ اس نے پھر میری بات دہرائی۔ میں نے کہا، بیدار ہونے کے بعد تمہارے دماغ کا وہ خانہ مقفل رہے گا جہاں چور خیالات رہتے ہیں۔ کوئی بھی خیال خانی کرنے والا پارس سے تعلق رکھنے والے چور خیالات نہیں پڑھ سکے گا اور نہ ہی تم پڑھنے دو گی۔ پارس کی حفاظت کے سلسلے میں جتنی اہم باتیں ہو سکتی تھیں وہ تمام باتیں میں نے کوئلی کے دماغ میں نقش کرا دیں۔ پھر بیٹے کے پاس آ کر کہا، کوئلی 2 گھنٹے بعد تنویمی نیند سے بیدار ہوگی۔ اب میں تم پر عمل کرنا چاہتا ہوں، آؤ اور راضی خوشی خود کو میرا معمول بناؤ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی منصوبہ بناتے ہیں لیکن ٹھیک اس کے مطابق حالات پیش نہیں آتے، کیونکہ تقدیر بھی اپنا کام دکھاتی رہتی ہے۔ میں نے سونیا سے کہا تھا وہ ڈیکوزا پر نظر رکھے۔ وہ اس مقصد کے لیے سی ویو ہوٹل گئی تھی۔ کوئی 15 منٹ بعد ہی وہ ماریا کو وہاں دیکھ کر چونک گئی۔ وہ ڈیکوزا کے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی تھی، پریشان ہو کر دور دور تک دیکھ رہی تھی۔ اس کوریڈور میں صرف سونیا دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے پہلے کبھی پارس کی مما کو نہیں دیکھا تھا، لیکن سونیا نے اس کی تصویریں دیکھی تھیں۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی قریب آ گئی، پھر سونیا سے کہنے لگی، تم نے کسی قداور خوبرو جوان کو دیکھا ہے؟ وہ یہاں آنے والا تھا۔ سونیا نے پوچھا، کیا تم پارس کو پوچھ رہی ہو؟ وہ خوش ہو کر بولی، ہاں ہاں، پارس کو پوچھ رہی ہوں۔ اس کا مطلب ہے تم میرے پارس کو جانتی ہو، تمہیں ضرور معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے اور کب تک یہاں آنے والا ہے۔ پلیز مجھے جلدی بتاؤ۔ پہلے تم بتاؤ، ہوٹل کے اس کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ پارس نے اسی کمرے میں آنے کے لیے کہا تھا، وہ میرے دماغ میں آیا تھا، مجھ سے کہہ رہا تھا کہ رات کو کسی وقت آئے گا۔ سونیا اس نادان لڑکی کے حالات کو اس کی باتوں سے سمجھ رہی تھی۔ وہ ڈیکوزا کے کمرے سے نکل کر آئی تھی۔ یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ماریا کے دماغ میں پارس نہیں، ڈیکوزا آیا ہوگا اور وہی پارس بن کر اسے اب تک بے وقوف بنا رہا ہے۔ اس نے پوچھا، ماریا، اس کمرے میں جو آدمی ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، اب وہ کیا کرے گا؟ تم بالکل ہی بے وقوف ہو، بھلا آدمی مرنے کے بعد بھی کچھ کر سکتا ہے؟ سونیا نے کہا، چلو تم نہیں چلو گی تو میرا کیا ہے، میں جاتی ہوں یہاں سے۔ پولیس والے تمہیں پکڑ کر لے جائیں گے اور لوہے کے پنجرے میں بند کر دیں گے، پھر نہ پارس تم سے ملنے آ سکے گا اور نہ ہی تم پنجرے سے کبھی نکل پاؤ گی۔ ماریا نے ڈیکوزا کی لاش کو دیکھا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ پولیس والے پکڑ کر لے جائیں گے تو پھر پارس سے مل نہیں سکے گی۔ وہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گئی۔ سونیا نے ریسیور اٹھا کر دانیال کے 2-4 نمبر ڈائل کیے۔ ایک نمبر پر رابطہ قائم ہو گیا۔
اس نے فرانسیسی زبان میں کہا، میرے دماغ میں آؤ۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ماریا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی، فوراً یہاں سے چلو، باہر نکل کر اس مرنے والے کی کوئی بات نہ کرنا۔ اس نے ماریا کے ساتھ باہر آ کر دروازے کو بند کیا، پھر لفٹ کی طرف جانے لگی۔ دانیال نے آ کر پوچھا، مادام خیریت تو ہے نا؟ سونیا مختصر طور پر ماریا کو پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتانے کے بعد بولی، میں فی الحال اسے اپنے بنگلے میں لے جا رہی ہوں۔ فرحات سے کہو مجھ سے بات کرے، اور تم یہ سوچو کہ اس زہریلی لڑکی کو کس طرح جلد سے جلد پیرس یا لندن پہنچایا جا سکتا ہے۔ سونیا نے مجھے بتایا کہ کس طرح ڈیکوزا نے پارس بن کر ماریا کے دماغ میں آ کر یقین دلایا تھا کہ اب پارس بھی خیال خانی کے ذریعے گفتگو کرنے لگا ہے۔ جب ڈیکوزا مر گیا تو سونیا نے ماریا کو سمجھایا کہ ابھی پارس کو کھانسی ہو رہی ہے، وہ خیال خانی کے ذریعے بول نہیں سکے گا۔ میں نے سارا معاملہ سمجھنے کے بعد ماریا کو خیال خانی کے ذریعے مخاطب کیا۔ وہ سانس روکنے والی تھی۔ میں نے کہا، میں پارس بول رہا ہوں، میری کھانسی ختم ہو گئی ہے۔ پہلے تو وہ خوش ہوئی، پھر ناراض ہو کر بولی، اب میرا خیال آیا تمہیں؟ جانتے ہو تمہارے لیے کہاں کہاں بھٹک رہی ہوں اور کتنی مصیبتیں اٹھا رہی ہوں۔ ماریا ذرا عقل سے سوچو، اگر تم مجھے مدہوش کر کے ہوٹل میں چھوڑ کر نہ جاتی، اپنے والدین کے ساتھ رہتی اور مجھ سے بھی ملاقات کرتی رہتی تو یوں تم پر مصیبتیں نہ آتی۔ مجھے الزام نہ دو۔ تم نے کہا تھا جب تک میں علم و ہنر سیکھ کر اس دنیا کی اونچ نیچ کو نہیں سمجھوں گی، اس وقت تک تم مجھے خود سے دور رکھو گے۔ میں نے اپنی اور تمہاری بھلائی کے لیے یہ بات سمجھائی ہے۔ تم خود دیکھ رہی ہو، اس دنیا کو نہ سمجھنے اور لوگوں کے فریب میں آتے رہنے سے تمہیں بھی پریشانی ہوتی ہے، اور تمہارے ذریعے دشمن ہمارا پتہ بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ میں جہاں چھپا ہوا تھا، دشمن وہاں پہنچ گئے۔ اب میں وہاں سے بھاگ کر پیرس جا رہا ہوں۔ ٹھہر جاؤ پارس، اکیلے نہ جاؤ، مجھے یہاں تنہا نہ چھوڑو، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ میں ابھی ایک طیارے میں سفر کر رہا ہوں، تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ آؤں گا تو دشمن پھر گھیر لیں گے۔ میں نے اپنی سونیا مما سے کہہ دیا ہے، وہ آج آدھی رات کو چپ چاپ تمہیں ایک ہوائی جہاز میں بٹھا کر پیرس لے آئیں گی۔ تم وہاں ملو گے نا؟ پہلے وہاں آؤ تو صحیح۔ جب میں دیکھوں گا کہ دشمن میرا پیچھا نہیں کر رہے ہیں تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ وہ سونیا کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ رات کو کسی وقت پارس خیال خانی کے ذریعے اس سے بات کرے گا۔ بڑی مشکل تھی۔ پارس کی زندگی میں دو بچکانہ ذہن رکھنے والی لڑکیاں آ کر ہم سب کو خاصا پریشان کر رہی تھیں۔ ماریا سے پھر بھی توقع تھی کہ وہ سونیا کے سائے میں رہ کر چالاک بن جائے گی۔ جو سے قیامت تک اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ بابا صاحب کے ادارے میں ڈمی پارس کے ساتھ ہنستی بولتی رہتی تھی۔ وہ اسے سچ مچ اپنا پارس سمجھتی تھی۔ ہمیں اطمینان تھا، وہ اتنی معصوم تھی کہ ڈمی گناہگار نہیں بن سکتا تھا۔ ہم یہ نسخہ ماریا پر نہیں آزما سکتے تھے۔ اسے بہلانے کے لیے پارس کی ڈمی کو اس کے ساتھ لگا دیتے تو چند گھنٹوں میں ہمیں ڈمی کی لاش ملتی۔ اس کا زہر صرف پارس ہی برداشت کر سکتا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ سونیا کس طرح خود کو اس کے زہر سے محفوظ رکھتے ہوئے اسے پارس کے شایان نشان زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائے گی۔ میں نے کوئلی پر تنویمی عمل کر کے اسے 2 گھنٹے بیدار ہونے کے لیے کہا تھا۔ پارس پر بھی عمل کیا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات نقش کر دی تھی کہ وہ تنویمی عمل کا بظاہر اثر لے گا، کسی بھی عامل کو خوش فہمی میں مبتلا کرے گا، مگر باطن میں ذہنی طور پر نارمل رہے گا۔ اسی طرح کسی بھی خیال خانی کرنے والے کو اپنے چور خیالات پڑھنے نہیں دے گا۔ وہ بھی تنویمی نیند سو رہا تھا۔ کوئلی سے آدھا گھنٹے پہلے بیدار ہو گیا۔ جب کوئلی بیدار ہونے لگی تو میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا، پھر اسے اس پوزیشن میں لے آیا جس میں وہ پارس کے زہر کے باعث بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑا تو پارس اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس کی ہتھیلی کی پشت کو چوم رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر بولا، تمہاری آنکھوں میں بلا کی کشش ہے، جی چاہتا ہے ان میں ڈوب جاؤں۔ وہ اس کی گردن میں باہوں کا ہار پہناتے ہوئے بولی، ڈوب جاؤ، میں تمہیں ڈبونے آئی ہوں، بس اسی طرح میری آنکھوں میں دیکھتے رہو۔ پارس یوں دیکھنے لگا جیسے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا ہو، ساری دنیا کو بھول چکا ہو، اور اسے ان سحر زدہ کرنے والی آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ وہ حاکمانہ انداز میں بولی، تم ساری دنیا کو بھول چکے ہو، تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، تم صرف میری آنکھوں کو دیکھ رہے ہو، تمہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے، تم صرف میری آواز سن رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، میں ساری دنیا کو بھول چکا ہوں، مجھے صرف تمہاری آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں، صرف تمہاری آواز سنائی دے رہی ہے، تم اپنے والدین اور اپنی محبوباؤں کو بھول جاؤ گے،
صرف مجھے یاد رکھو گے۔ میں اپنے والدین اور محبوباؤں کو بھول جاؤں گا، صرف تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم میری ہر بات کو پتھر کی لکیر سمجھ کر یاد رکھو گے اور بے چون و چرا میرے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہو گے۔ وہ اس کی ہر بات دہراتا جا رہا تھا۔ کوئلی کو رفتہ رفتہ یقین ہو گیا کہ وہ اس کا معمول اور تابع دار بن چکا ہے۔ وہ کہنے لگی، تم اسی طرح یہاں کھڑے رہو گے، اپنی جگہ سے ذرا بھی حرکت نہیں کرو گے۔ کوئلی نے اس سے الگ ہو کر ذرا پیچھے ہٹ کر دیکھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پتھر بن گیا تھا۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی، پھر اسے دیکھتے ہوئے ٹیلی فون کے پاس آئی۔ ریسیور اٹھا کر ڈیکوزا کے ہوٹل کے نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ قائم ہونے پر کسی نے پوچھا، کون ہو تم اور کمرہ نمبر 10 کے مسافر سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں اس ہوٹل کا مینیجر تم سے سوال کر رہا ہوں۔ کیا تمہارے ہوٹل میں فون کرنے والوں سے سوالات کیے جاتے ہیں؟ سوری میڈم، یہ حالات کا تقاضا ہے۔ کیسے حالات؟ تم کمرہ نمبر 10 سے رابطہ کیوں نہیں کرانا چاہتے؟ اس لیے کہ وہاں پولیس والے ہیں۔ اس کمرے کا مسافر مردہ پایا گیا ہے، اس کی موت زہر سے ہوئی ہے۔ کوئلی کو ڈیکوزا کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ چند لمحے تک سوچتی رہ گئی، یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ دوسری طرف سے مینیجر نے کہا، میڈم معلوم ہوتا ہے کہ کمرہ نمبر 10 کے مسافر کی موت سے تمہیں شوق پہنچ رہا ہے۔ کیا تم مس کوئلی گراہم ہو جو مسٹر ڈیکوزا کے ساتھ ہمارے ہوٹل میں آئی تھی اور ڈیکوزا کے ساتھ والا کمرہ لیا تھا؟ ہاں، میں کوئلی ہوں۔ پولیس افسر سے کہیں کہ میں بھی آ رہی ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ کر پارس کو دیکھا۔ وہ اس کے حکم کے مطابق بے حس و حرکت اسی جگہ کھڑا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگی، یہ نئی مصیبت آ گئی۔ ڈیکوزا آج رات خیال خانی کے ذریعے ہمیں ہیلی کاپٹر کے ہوٹل کی چھت پر لانے کا حکم دے چکا تھا۔ پائلٹ سے کہا تھا کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے ہوٹل کے ٹیرس پر آنے کا وقت بتایا جائے۔ اب میں اس پائلٹ کو وقت کیسے بتاؤں گی؟ میرے پاس ٹرانسمیٹر ہے، لیکن پائلٹ سے رابطہ کرنے کی فریکوینسی اور کوڈ ورڈز معلوم نہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خیال خانی کا سہارا ٹوٹ جائے گا اور رابطے کے لیے ٹرانسمیٹر کا محتاج ہونا پڑے گا۔ وہ پارس کے پاس آئی، پھر کہنے لگی، میری آنکھوں میں دیکھو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کوئلی نے پوچھا، تم موجودہ میک اپ میں کس حیثیت سے یہاں ہو؟ یہاں کیسینو کے مالک کا بھائی بن کر رہتا ہوں۔ کیا اس سلسلے میں تمہارے پاس ضروری کاغذات ہیں؟ میرے پاس تمام ثبوت اور کاغذات موجود ہیں، انہیں اپنے ساتھ لے کر میرے ساتھ چلو۔ ہوٹل میں پولیس والے تمہاری موجودہ حیثیت کی تصدیق کرنا چاہیں گے۔ میں کہوں گی کہ تم میرے بوائے فرینڈ ہو۔ وہ ضروری کاغذات اپنی جیب میں رکھ کر اس کے ساتھ کیسینو سے باہر آ گیا۔ کوئلی نے کہا، پولیس والے ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ آخر ڈیکوزا کی ہلاکت کا معاملہ ہے۔ یہ لوگ میرا پاسپورٹ رکھنے کے باوجود مجھے بالکل ہی آزاد نہیں چھوڑیں گے۔ صرف پولیس والے نہیں، پاپا کے اعلی کار بھی ہمارے آس پاس کہیں ہوں گے۔ وہ ضرور معلوم کرنا چاہیں گے میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں اور کس کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں۔ تمہارے پاپا کے اعلی کار تمہیں مجھ سے چھین لے جانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر پہلے پاپا یقین کرنا چاہیں گے کہ تم میری دوست نہیں ہو، دشمن ہو اور اغوا کر کے کہیں لے جانا چاہتی ہو۔ کیا تمہارے پاپا یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں نے تمہارے دماغ کو لاک کر دیا ہے اور بیٹے کو باپ سے دور لے جا رہی ہوں؟ میرے پاپا یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں کسی حسینہ کے ساتھ محبت کر رہا ہوں، اس لیے دماغ کے دروازے بند رکھ رہا ہوں۔ وہ ایسا کب تک سوچتے رہیں گے؟ میرے پاپا نے بڑی رنگین جوانی گزاری ہے، اتنا تو سمجھتے ہی ہوں گے کہ آج رات کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کل صبح میرے پاس آ سکتے ہیں۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ ان کے اعلی کار ہمارے آس پاس ہوں گے۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ وہ دوسرے ذرائع سے معلوم کرنا چاہیں گے کہ میں جس لڑکی کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں وہ کیسی ہے، کہیں دشمنوں کی اعلی کار تو نہیں ہے۔ وہ مجھے آزادی دے سکتے ہیں، دشمنوں کو آزاد نہیں چھوڑ سکتے۔ کوئلی نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ سپر ماسٹر اس کی سوچ میں کوڈ ورڈز ادا کرنے کے بعد کہہ رہا تھا، مجھے ڈیکوزا کا دماغ نہیں مل رہا ہے۔ کیا میں سمجھوں کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا؟ وہ کہنے لگی، یس ماسٹر، اس کی موت زہر سے ہوئی ہے۔ مجھے سمجھنے کی فرصت نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، اور نہ ہی میں اپنے متعلق زیادہ تفصیل میں جا کر وقت ضائع کرنا چاہتی ہوں۔ میں 3 گھنٹے سے پارس کو ساتھ لے کر گھوم رہی ہوں۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے رابطہ قائم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم دونوں کو فوراً یہاں سے نکالو۔ ڈیکوزا کی ہلاکت کے بعد پولیس والوں نے میرا پاسپورٹ رکھ لیا ہے۔
اس کے باوجود میری نگرانی ہو رہی ہے. تم جہاں کہو ہیلی کاپٹر وہاں پہنچ جائے گا. چونکہ پولیس والے نگرانی کر رہے ہیں لہٰذا کھلے میدان میں ہیلی کاپٹر کو اتارنا دانشمندی نہ ہوگی. ہم پر چاروں طرف سے فائرنگ ہو سکتی ہے. اس کے لیے اسی ہوٹل کی چھت مناسب ہے. کیا ہوٹل میں پولیس والے نہیں ہوں گے؟ بے شک ہیں، لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی چھت پر ایک ہیلی کاپٹر آنے والا ہے. تم میرے دماغ میں آتے جاتے رہو. میں پارس کے ساتھ ہوٹل میں پہنچ کر چائے پیوں گی. تم پائلٹ کو پرواز کرنے کے لیے کہو. جب وہ ہوٹل کے قریب آئے تو مجھے بتا دینا. میں احتیاطاً وہاں کے ایک مسلح افسر سے بات کروں گی تاکہ تم وقت ضرورت اسے اعلی کار بنا سکو. تمام معاملات طے کرنے کے بعد اس نے کھانے کا بل ادا کیا. پھر پارس کے ساتھ کار میں آ کر بیٹھ گئی. تھوڑی دور جانے کے بعد پتہ چلا پھر ایک گاڑی ان کے تعاقب میں ہے. پارس نے پوچھا، عقب نما آئینے میں دیکھ رہی ہو؟ پرواہ نہ کرو، ہم ہوٹل واپس جا رہے ہیں. پولیس والے مطمئن رہیں گے. ہوٹل پہنچ کر پارس نے ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں کار روکی. کوئلی نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، ہم تھوڑی دیر باہر میں بیٹھیں گے. تم جانتی ہو میرے خاندان میں کوئی شراب نہیں پیتا. اپنے خاندان کو بھول جاؤ. آج سے تم میرے ہو، صرف میرے. وہ باتیں کرتے ہوئے باہر میں آئے اور ایک میز کے اطراف بیٹھ گئے. کوئلی نے 2 لارج پیک کا آرڈر دیا. پارس نے کہا، تم اپنا ہر حکم بنوا لو مگر پینے پر مجبور نہ کرو. وہ میز پر جھک کر بولی، میری آنکھوں میں دیکھو. پارس نے دیکھا. پھر وہی تاثر دینے لگا جیسے ان آنکھوں میں ڈوب رہا ہو اور آس پاس کی دنیا کو بھول چکا ہو. وہ حاکمانہ انداز میں بولی، تم پیو گے اور اپنی باپ کی توبہ توڑو گے. یہ آنکھیں تمہیں حکم دے رہی ہیں. ویٹر نے 2 لارج پیک لا کر ان کے سامنے رکھ دیے. کوئلی نے اپنا جام اٹھا کر اسے مسکراتے ہوئے دیکھا. اس نے بھی جھجکتے ہوئے جام اٹھا کر کہا، تمہارا حکم سر آنکھوں پر. میں انکار نہیں کر رہا ہوں. دیکھو پی رہا ہوں. کوئلی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں آزمانا چاہتی تھی تم اپنے مذہب اور خاندانی روایت کے خلاف میرے حکم کی تعمیل کرتے ہو یا نہیں. اب مجھے کسی شک و شبے کے بغیر یقین ہو گیا ہے تم پوری طرح میری آنکھوں سے سیر زدہ ہو چکے ہو. وہ اس کے ہاتھ سے جام لے کر بولی، میں تمہیں پلاؤں گی، خوب پلاؤں گی، مگر ابھی تمہیں ہوش و حواس میں رکھنا ضروری ہے. تم نے کبھی پی نہیں، اس لیے ایک ہی پیک میں تم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاؤ گے اور میں یہ نہیں چاہتی. اس نے پارس کے جام کو منہ لگا کر ایک ہی سانس میں اسے خالی کیا. اسی وقت سپر ماسٹر نے رابطہ قائم کیا اور کہا، میں معلوم کرنا چاہتا تھا تم ہوٹل پہنچ گئی ہو یا نہیں. میں اسی ہوٹل میں ہوں. جب کہو گے پارس کے ساتھ چھت پر پہنچ جاؤں گی. ٹھیک ہے، میں پائلٹ کو روانہ کر رہا ہوں، ابھی تمہارے پاس آؤں گا. وہ چلا گیا. کوئلی نے میز پر جھک کر آہستگی سے کہا، تیار رہو، ابھی ہم لفٹ میں جائیں گے. ویٹر کو بلا کر بل ادا کیا. پارس نے ایک اناڑی کی طرح حیرانی سے پوچھا، تم نے 2 لارج پیک پی لیے، تمہیں نشہ نہیں ہو رہا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، مجھے صرف کامیابی کا نشہ ہوتا ہے. جب میں تمہیں سپر ماسٹر کے پاس پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گی تو مدہوش ہو کر تمہارے بازوؤں میں گم ہو جاؤں گی. کیا تمہیں یقین ہے کہ سپر ماسٹر تمہیں مجھ سے ملنے کی اجازت دے گا؟ کیوں نہیں، میں اس کے لیے خطرات سے کھیلتی ہوں، بڑے بڑے کارنامے انجام دیتی ہوں. اگر میں تمہیں انعام کے طور پر مانگوں گی تو وہ فرات کی چال بازیوں کے خوف سے میرا مطالبہ پورا نہیں کرے گا، لیکن روزانہ تم سے 2-4 گھنٹے ملنے کی اجازت ضرور دے گا. وہ ذرا چپ ہوئی، خلا میں تکتی رہی. پھر آخری گھونٹ پی کر جام خالی میز پر رکھتے ہوئے بولی، کم آن، ہری اپ، ہم لفٹ میں جائیں گے. وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی. پارس اس کے ساتھ باہر سے نکل کر ریسیپشن ہال میں آیا. کاؤنٹر کے قریب سے گزرتے وقت ایک پولیس افسر نے انہیں روک لیا. پھر پوچھا، تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ مینیجر نے جلدی سے کہا، آفیسر، یہی مس کوئلی گراہم ہیں. افسر نے کہا، او آئی سی، مس گراہم، میں مرڈر کے سلسلے میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، کیوں نہ ہم بار میں چل کر بیٹھیں؟ وہ جبراً مسکرا کر بولی، میں قانون کے محافظوں سے ہر ممکن تعاون کرنے کو تیار ہوں، لیکن اپنے کمرے میں ضروری کام سے جا رہی ہوں. واپس آ کر تمہارے سوالات کے جواب دوں گی. تم کمرے میں جا رہی ہو تو کوئی بات نہیں، میں بھی چلتا ہوں، ہم وہیں بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں. کوئلی ذرا پریشان ہو گئی. سپر ماسٹر اسے ہیلی کاپٹر کے آنے کی اطلاع دے کر کہیں ضروری کام سے چلا گیا تھا. اگر وہ دماغ میں ہوتا تو پولیس افسر کو ٹریپ کر لیتا.
पारस ने उसकी परेशानी को भांपते हुए कहा, ऑफिसर कुछ तो मौके की नज़ाकत को समझो। मैं कोयली का बॉयफ्रेंड हूँ, हम जरा तन्हा जाना चाहते हैं। अफसर ने कहा, ताज्जुब है, मिस कोयली ग्राहम के साथ वाले कमरे में मर्डर हुआ है और तुम दोनों। कोयली ने बात काट कर कहा, वो मरने वाला मेरा कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं था। किसी कानून के मुहाफिज को हमारी ज़ाती आज़ादी में रुकावट डालने का हक नहीं है। वो नागवारी से बोला, मैं कानून को तुमसे ज़्यादा समझता हूँ। तुम दोनों मेरे साथ बार में चलोगे या कमरे में? वो लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगी। अफसर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत सिद्धी हूँ, कब्र तक पीछा नहीं छोड़ता। वो कहने लगी, फिर तो तुम कब्र तक साथ जाने वाले वफादार शौहर बन सकते हो। वो लिफ्ट के दरवाजे पर आए। पारस ने एक बटन दबाया। कोयली अजनबी लोगों से नजरें झुकाकर बातें करती थी या फिर सियाह गॉगल्स में आंखें छुपाए रखती थी। वो नजरें उठाकर बोली, ऑफिसर, मेरी आंखों के मुताल्लिक क्या ख्याल है? पुलिस अफसर ने उसकी आंखों में देखा तो फिर देखता ही रह गया। उसने नजरें हटाने की कोशिश की। वो कहने लगी, मर्द होकर आंखें चुराना चाहते हो? देखते रहो, मेरी आंखों में देखते रहो। लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। पारस अंदर आ गया। वो कहने लगी, इसी तरह मेरी आंखों में देखते हुए लिफ्ट के अंदर चलो। वो सहरज़दा सा होकर उसके हुक्म की तामील कर रहा था, जिस तरह कोई लंगड़ा बैसाखी का सहारा लेकर चलता है। वो उन शैतानी आंखों के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदर आ गया। वो कहने लगी, पारस, टेरेस का बटन दबाओ। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो चुका था। पारस ने छत पर जाने के लिए बटन दबाया। लिफ्ट अपनी मखसूस रफ्तार से ऊपर जाने लगी। कोयली हाकिमाना लहजे में बोल रही थी, ऑफिसर, जवाब दो, क्या छत पर मुसल्ला सिपाही मौजूद हैं? छत पर किसी की ड्यूटी नहीं है। मैं हुक्म देती हूं, अगर कोई छत पर मुझे और मेरे साथी को रोकना चाहे तो तुम उसे मुदाखला से बाज रखोगे। जो बाज ना आए उसे गोली मार दोगे। वो एक ताबेदार की तरह उसकी बातें दोहराने लगा। फिर लिफ्ट रुक गई। दरवाज़ा खुल गया। वो छत पर पहुंच गए थे। पारस ने लिफ्ट से निकलकर देखा। एक हेलीकॉप्टर परवाज करता हुआ आ रहा था। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, हवाएं तेज तर होती जा रही थीं। छत के एक हिस्से से किसी ने चीख कर पूछा, यह हेलीकॉप्टर यहां क्यों उतर रहा है? यह गैर कानूनी लैंडिंग है। कोयली ने अफसर को अभी तक अपनी आंखों का असीर बना रखा था। उसने कहा, यहां कोई गैर कानूनी लैंडिंग की बात कर रहा है। उसे मुतमईन करो। अगर वो मुतमईन ना हो तो उसे गोली मार दो। जाओ, नजरें हटा लो। वो नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगा। एक तरफ जरा फासले पर एक और अफसर दो सिपाहियों के साथ शराब की बोतल पकड़े खड़ा था। सिपाही को बोतल देकर होस्टर से रिवॉल्वर निकाल रहा था। कोयली के मामूल अफसर ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, अभी मुझे वायरलेस से इत्तला मिली है कि इस नौजवान जोड़े को हेलीकॉप्टर में जाने दिया जाए। ये एक सरकारी खुफिया मामला है। हेलीकॉप्टर छत के बिल्कुल करीब आ गया था। वहां से एक रस्सी की सीढ़ी लटकाई गई थी। कोयली ने पारस से कहा, फौरन ऊपर जाओ। उसने सीढ़ी के निचले हिस्से को थाम लिया। अफसर ने निशाना लेते हुए कहा, खबरदार, मुझे वायरलेस से ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली कि इस हेलीकॉप्टर को नीचे उतरने दूं। कोयली ने अपने मामूल अफसर को घूर कर देखा। उसने रिवॉल्वर निकालकर फर्ज निभाने वाले अफसर को गोली मार दी। पारस तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंच गया। कोयली भी सीढ़ी पर पांव रख चुकी थी। गोली खाने वाले अफसर के साथ जो सिपाही थे, उनमें से एक ने मामूल अफसर पर गोली चलाई। उसका हाथ जख्मी हुआ। रिवॉल्वर छूटकर दूर चला गया। कोयली ऊपर पहुंचने वाली थी। सिपाही ने उसकी तरफ फायरिंग कर दी। हेलीकॉप्टर दूसरी तरफ घूम गया। वो बाल बाल बची थी। दूसरी बार हेलीकॉप्टर से फायरिंग हुई। सिपाहियों की चीखें सुनाई थीं। हेलीकॉप्टर बुलंद हो चुका था। कोयली ने नजरें उठाकर देखा। पारस के हाथ में स्टेन गन थी। उसका रुख कोयली की तरफ था। वो एकदम सकते में रह गई। दरवाजा उससे एक हाथ के फासले पर रह गया था, जहां पारस मौत बनकर मौजूद था। नीचे सैकड़ों फुट की पस्ती थी। परवाज और बुलंद होती जा रही थी। हेलीकॉप्टर एक तरफ तेजी से जा रहा था। वो जिंदगी में पहली बार इस बुरी तरह फंसी थी। दाएं बाएं, आगे पीछे और ऊपर नीचे मौत ही मौत थी। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। पारस ने हंसते हुए कहा, मेरी जान, किस सोच में पड़ गई हो? हाथ बढ़ाओ। उसने नीचे की तरफ झुककर हाथ बढ़ाया। कोयली की जान में जान आई, क्योंकि स्टेन गन चलाने वाला हाथ उसे सहारा दे रहा था। उसने हाथ बढ़ाया। पारस ने थाम लिया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि पारस के हाथ फौलाद हैं। उसमें ऐसी फौलादी कुव्वत भी थी
کہ وہ اسے ایک ننھی سی بچی کی طرح اوپر کھینچ کر ہیلی کاپٹر کے اندر لے آیا تھا۔ سیڑھی اندر کرنے کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے بولی، تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں سمجھی مجھے نشانہ بنانا چاہتے ہو، پھر عقل آئی تم نے اسٹین گن سے سپاہیوں کو نشانہ بنایا تھا۔ میں یہ نہیں بھولوں گی کہ تم نے میری جان بچائی ہے۔ پھر چونک کر بولی، یہ اسٹین گن کہاں سے آ گئی؟ تمہارے پائلٹ نے دی ہے، سپر ماسٹر نے معقول انتظام کیا ہے۔ پھر پائلٹ سے بولی، کیا ہمارا ماسٹر تم سے رابطہ قائم کر رہا ہے؟ جی نہیں، ماسٹر نے کہا تھا کہ تمہارے پاس جلد آ رہا ہے۔ وہ غصے سے بولی، ماسٹر میرے پاس نہیں ہے، اس نے ایسے وقت رابطہ ختم کر دیا جب اس کی خیال خانی کی سخت ضرورت تھی۔ پھر وہ کچھ سوچ کر پائلٹ کے قریب جھک کر بولی، کہیں ہم کسی کے جال میں تو نہیں پھنس رہے ہیں؟ کوئلی، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ کوئی 20 منٹ پہلے وہ میرے دماغ میں تھا، مجھ سے کہہ رہا تھا تم پارس کو لے کر چھت پر آ رہی ہو، وہ صرف 20 منٹ سے غیر حاضر ہے۔ ایسے خطرات سے کھیلتے وقت 1 سیکنڈ کی بھی غفلت تمام منصوبوں پر پانی پھیر سکتی ہے اور ہماری جان دے سکتی ہے۔ غصہ تھوک دو، پارس کو یہاں سے لے جانے کا معاملہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ وہ اس اہم معاملے سے یقیناً کسی مجبوری کی بنا پر غافل ہو گیا ہے۔ میں کسی پر غصہ نہیں دکھا رہی ہوں، بلکہ اس بات پر جھنجلا رہی ہوں کہ اتنی محنت کے بعد ناکام ہونے والی ہوں۔ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے، خلاف توقع کچھ ہونے والا ہے۔ پارس نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، اگر کچھ ہونے والا ہے تو کیا تم اسے روک سکو گی؟ چپ چاپ بیٹھ کر سکون سے سوچو، ہم کہاں جا رہے ہیں، اور جہاں جا رہے ہیں وہاں تمہارے کتنے قابل اعتماد آدمی ہوں گے۔ موجودہ مشن میں تمام آدمی قابل اعتماد ہیں۔ تمہارے اس پائلٹ کے علاوہ کتنے آدمی ہوں گے؟ ہم جس تیاری میں جائیں گے اس کا ایک پائلٹ، کو پائلٹ، ایک ایئر ہوسٹس اور 2 باڈی گارڈز ہوں گے۔ کیا سب یوگا کے ماہر ہیں؟ ہاں، ہو سکتا ہے۔ یعنی تمہیں یقین نہیں ہے ان میں سے کسی کی بھی کھوپڑی کسی خیال خانی کرنے والے کا مسکن بن سکتی ہے؟ اس طرح تمہاری یہ بات غلط ہو گئی کہ تمام لوگ قابل اعتماد ہیں۔ آدھے گھنٹے کی پرواز کے بعد ہیلی کاپٹر ایک وسیع میدانی علاقے میں اترنے لگا۔ رات کی تاریکی میں میدان دور تک نظر نہیں آ رہا تھا، صرف سگنل دینے والی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ہیلی کاپٹر کی زمین پر پہنچتے ہی 2 مسلح شخص دوڑتے ہوئے قریب آئے۔ کوئلی اور پارس نے دروازہ کھول کر نیچے چھلانگ لگائی۔ کچھ فاصلے پر ایک طیارہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایک مسلح شخص نے کہا، چلو جلدی چلو، وائرلیس پر اطلاع ملی ہے کہ تنظیم والے ہیلی کاپٹر تم دونوں کی تلاش میں نکل پڑے ہیں۔ وہ دونوں ان مسلح جوانوں کے ساتھ دوڑتے ہوئے طیارے کے پاس آئے، پھر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اندر پہنچ گئے۔ بڑی پھرتی سے سیڑھی کو طے کر کے اندر کیا گیا، دروازے کو لاک کیا گیا۔ پائلٹ نے سب کو سیٹ بیلٹ باندھنے کے لیے کہا، پھر طیارہ حرکت میں آ گیا۔ پارس نے کھڑکی سے دیکھا، دور تاریکی میں کئی سرخ بتیاں پرواز کرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ صاف ظاہر تھا تنظیم والے ہیلی کاپٹر چلے آ رہے تھے۔ طیارہ کسی کچے راستے پر تیزی سے دوڑتا ہوا فضا میں بلند ہو چکا تھا۔ آنے والے ہیلی کاپٹر اس کی بلندی اور تیزی کو چھو بھی نہیں سکتے۔ ان ہیلی کاپٹروں سے شعلے لبکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، یعنی وہ اس ہیلی کاپٹر کی جانب فائرنگ کر رہے تھے جسے پارس اور کوئلی چھوڑ آئے تھے۔ گویا کھسیا کر کھمبا نوچ رہے تھے۔ انہوں نے ساحل کے کسی قریبی علاقے سے پرواز کی تھی، کیونکہ 15 منٹ کے بعد ہی پائلٹ نے اسپیکر کے ذریعے بتایا کہ انہوں نے تنظیم والوں کا ساحل اور سمندری علاقہ عبور کر لیا ہے۔ ان کا طیارہ مصر کے شمالی سمندری علاقے سے گزرتا ہوا لیبیا کی سمت جائے گا۔ پارس نے سیٹ بیلٹ کھول دی، اپنی سیٹ کو آزاد کیا، پھر کوئلی کو دیکھا۔ وہ پریشانی کی حالت میں سیدھی ایٹھی ہوئی تھی۔ ہوسٹس نے آ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، آپ لوگ کیا پینا پسند کریں گے؟ بلیک ڈاگ وتھ آئس، کوئلی نے پارس کو دیکھ کر کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا یہ سپر ماسٹر کہاں گم ہو گیا ہے، اس کی غفلت مجھے خطرے کا احساس دلا رہی ہے۔ پارس نے اسے کنکھیوں سے دیکھا مگر جواب نہیں دیا۔ وہ کہنے لگی، مجھے یقین ہے ماسٹر کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے، اگر ایسا ہے تو ہم بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہیں۔ ایئر ہوسٹس ایک ٹرالی میں شراب کی بوتل، 2 خالی جام اور برف لے آئی۔ دونوں کے لیے 2 پیک بنائے، پھر چلی گئی۔ کوئلی نے ایک جام پارس کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا، اب ہم اپنوں میں ہیں، اگر ایک پیک میں تمہاری کھوپڑی الٹے گی تو کوئی بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ پارس نے جام لیا۔ وہ اپنا جام منہ سے لگا کر ایک گھونٹ پینے کے بعد بولی، ہو سکتا ہے سپر ماسٹر کسی مصیبت میں نہ ہو، شاید اچانک بیمار پڑ گیا ہو اور بیماری کے باعث خیال خانی کے قابل نہ رہا ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟
پارس نے پھر جواب نہیں دیا، پہلے کی طرح خاموش رہا۔ وہ گھور کر بولی، میں اتنی دیر سے بول رہی ہوں اور تم خاموش ہو؟ کیا میں پاگل کی بچی ہوں؟ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ تم نے ہیلی کاپٹر میں خاموش رہنے کا حکم دیا تھا، میں تمہارے حکم کے خلاف کیسے بول سکتا ہوں؟ اوہ سوری، میں بھول گئی تھی۔ اب میں حکم دیتی ہوں کہ بولو۔ وہ اپنے جام کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر میں نے اسے پی لیا تو تم دوہری پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گی۔ ابھی سپر ماسٹر کی جانب سے ایک پریشانی ختم نہیں ہوئی ہے اور تم میری مدہوشی کو اپنے لیے دوسری پریشانی کا سبب بنانا چاہتی ہو۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پارس نے کہا، فکر اور پریشانی ہو تو شراب سے غم غلط کرو، اگر کسی مصیبت کی آمد کا اندیشہ ہے تو جام رکھ دو اور پورے ہوش و حواس میں رہو۔ کوئلی نے اس کے ہاتھ سے جام لے کر کہا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں ہوش میں رہنا چاہیے۔ اس نے سر گھما کر پیچھے دیکھا۔ دونوں مسلح گارڈز اٹھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک کو قریب بلا کر بولی، تم کتنی دیر سانس روک سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا، مس گراہم، میں نے کبھی حساب نہیں کیا، تم دونوں گھڑی دیکھ کر سانس روکو اور مجھے حساب بتاؤ۔ وہ واپس اپنے ساتھی کے پاس چلا گیا۔ ہوسٹس نے آ کر تیسرا پیک بنایا، پھر پارس کے لیے بھی ایک اور تیار کرنا چاہتی تھی۔ کوئلی نے کہا، اور ضرورت نہیں ہے، یہ بتاؤ تم کتنی دیر سانس روک سکتی ہو؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی، میں بلیک بیلٹر ہوں، 3 منٹ سے کچھ زیادہ سانس روک لیتی ہوں۔ دیٹس گڈ، سپر ماسٹر نے سوچ سمجھ کر تمہارا انتخاب کیا ہے۔ ایک گارڈ نے آ کر کہا، مس گراہم، ہم دونوں گارڈز 1.5 منٹ تک سانس روک سکتے ہیں۔ سپر ماسٹر نے تم لوگوں کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ میں انجینئر ہوں، میرا ساتھی ڈاکٹر ہے، ہم فوج میں رہ چکے ہیں، ہم جنگلوں، پہاڑوں اور صحراؤں میں جنگ لڑنے کے طریقے جانتے ہیں، اندھیرے میں آواز پر صحیح نشانہ لگا سکتے ہیں۔ کبھی آزمائش کا وقت آئے گا تو ہم اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ دعا کرو ایسا وقت نہ آئے اور ہم خیریت سے اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔